सलामुन अलैका। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपने फैमिली मेम्बरान के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ और ख़ानदान के दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं। मेरी नेक तमन्नाएँ आप लोगों के लिए हैं, खुश रहें, आबाद रहें, इन सब का ख्याल रखें और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं और वो ज़रूरतमंद हैं, और मोहब्बतें बाँटें ताकि हमारे मुआशरे बेहतर से बेहतर होते जाएँ। हम आज के अपने टॉपिक की जानब बढ़ते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो है अल किताब में मिन दुनिल्लाही। इसके मुतल्लिक मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि अल किताब में मिन दुनिल्लाही तकरीबन 142 यानी 142 बार आया है, लेकिन मैंने जितने भी आज तक तराजम पढ़े इनमें मुतरजमीन मिन का तर्जुमा ही नहीं कर पाए। मिन का तर्जुमा ये लोग करते भी कैसे, क्योंकि इनको दूनी के मानी ही पता नहीं है। बस ईरानी साख्ता 3 इमामों जिनके नाम अव्वल पे है रागिब, दोइम पे है ताजिल अरूस और तीसरा जो है वो इब्ने फारस है। जब ये लोग इसके मानी नहीं कर पाए तो ज़ाहिर है इन लोगों ने भी उस ईरानी लुगत को लेकर ही ये तराजम किए हैं। और सोने पे सुहागा कि इन लोगों ने जो तराजम किए हैं वो फ़ारसी जो तर्जुमा किया था उसका जो फ़ारसी से उर्दू जो बनता था वो लिखा है। डायरेक्ट इन्होंने अल किताब की लैंग्वेज को लेकर तराजमीनी की है। और जब इन 3 इमामों ने जो मानी ना कर पाए और या गलत कर दिए उसको लेके मानी किए तो उन्होंने उसके मुताबिक तर्जुमा किया और इन्होंने फ़ारसी से अखज़ किया। तो लिहाजा इन सब ने पहली बात तो ये कि मिन का तर्जुमा ही नहीं कर पाए, दूसरा ये है कि दूनी के मानी ही गलत कर दिए। नतीजा क्या निकला कि इनको जो मिन है वो इनको कहना पड़ा कि ये इजाफ़ी लफ्ज़ है अल किताब में, जबकि ऐसा नहीं है। अल किताब में कोई ऐसा लफ्ज़ इजाफ़ी नहीं है। वो इजाफ़ी तब होता है जब नाअहली की वजह से ये लोग दूसरे अल्फाज का तर्जुमा नहीं कर पाते हैं। लिहाजा इसके साथ साथ अल मुजंद और लिसानुल अरब जैसी लुगत की किताबों ने इसको मज़ीद दबा दिया और अल किताब की तालीमात को मज़ीद नुकसान पहुँचाया। और सोने पर सुहागा के बड़े बड़े स्कॉलर और फेसबुक की कापी पेस्टरिए जो ख़ुद को अलामा समझते हैं वो भी बिना देखे सोचे यही तराजम कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। जहालत पहले ही सर चढ़कर मुआशरे में बोल रही है, जबकि ये लोग गलत तराजम कॉपी पेस्ट करके मज़ीद जहालत को फैला रहे हैं, जबकि इन लोगों का ख्याल है कि ये दीन की खिदमत कर रहे हैं और बिना रिसर्च के अंधे होकर आयात पर गिरते हैं और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि अल किताब के मुताबिक आयात पर अंधे होकर नहीं गिरना है। मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि मिन दुनिल्लाही का तर्जुमा करने वाले बहुत से वो खुद को कुरानिस्ट कहने वाले भी हैं। असल में ये हमारे जो मुरवजा मुतरजमीन है ना, जो करते हैं अपने अकीदे को लेकर या तारीख़ को लेकर तराजम, इन लोगों से ज़्यादा ये खुद साख्ता जो कुरानिस्ट बने फिरते हैं इन लोगों ने अल किताब की तालीमात को ज़्यादा नुकसान दिया है। बिना रिसर्च के बस बैठ जाते हैं मतलब वो करने। लिहाजा मैं आपसे मज़ीद ये शेयर करता चलूँ कि आयात पर अंधे होकर नहीं गिरना है, ये तो सूरा नूर में कह दिया गया है। हम मिन दुनिल्लाही को देखते हैं तो आपको बताता चलूँ कि किसी भी मुतरजम ने मिन के मानी तो किए ही नहीं है। मिन को हम देखते हैं तो हरूफ जारा है और दूनी मजरूर है। मिन हरूफ जारा होने की वजह से दूनी कि नून के नीचे ज़ेर आई है। मिन के मानी तकरीबन सब मुतरजमीन ने, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बारहा, कि इसका तर्जुमा ही नहीं किया और इसको ज़ाइद लफ्ज़ के तौर पर लिया है। यानी इनके मुताबिक अल किताब में फालतू लफ्ज़ भी मौजूद हैं, जबकि मिन के मानी से, का, की, को ये लोग खुद करते हैं। मज़ीद हम देखते हैं तो मिन
کے بعد دون اللہ آیا ہے جو کہ مضاف اور مضاف علیہ ہے۔ ان کا ترجمہ کرتے وقت ان دونوں کے ترجمے کے درمیان کا، کی، کو، کے وغیرہ جو ہے یہ لگے گا، جبکہ دونی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ داوانا کے بنیادی لفظ سے ہے۔ اسی بنیادی لفظ یعنی روٹ سے، باب تفعیل سے دوانا ماضی کے طور پر معنی ہوں گے ریکارڈ کرنا یا نیچے تحریر کرنا تھا۔ اس کا فعل مضارع اگر ہم دیکھتے ہیں تو یدونو، اس کے معنی ہوں گے وہ ریکارڈ کرنا یا وہ نیچے لکھنا ہے۔ دوانا کے مصدر تدوین سے معنی ہوں گے تالیف و ترتیب دینا، اور اسم الفاعل مدون معنی ہوں گے تالیف و ترتیب دینے والا، اور بطور اسم المفعول مدون کے معنی ہوں گے تالیف و ترتیب کیا گیا یا تالیف و ترتیب دیا گیا۔ اسی روٹ سے لفظ دیوان ہے جس کے معنی ہے رجسٹرڈ یعنی اندراج سے ریلیٹڈ اس کے معنی ہے، اور اسی روٹ سے لفظ دونو ہے جو کہ ایڈورب ہے۔ اس کی ضد فوقو ہے۔ فوقو کا آپ کو پتہ ہے کہ معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ الکتاب میں فوقکم الطور، اس کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا، اٹھانا۔ لہٰذا اس کی ضد جو ہے دونوں معنی خود ہی طے ہو جاتے ہیں، نیچے کرنا، ثانوی حیثیت دینا، ادنا یا کم درجہ یا کم ویلیو وغیرہ وغیرہ، اس سے ریلیٹڈ دونوں کے معنی بنتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی ہمارے مترجمین نے علاوہ اور بہت سو نے اس کے معنی سوائے کیے ہیں، جبکہ جو معنی انہوں نے کیے ہیں یہ معنی تو اللہ کے ہیں، دونی کے یہ معنی ہرگز بھی نہیں ہیں۔ جبکہ دونی کے معنی کمتر، ویلیو کم کرنا، کمی بیشی، حقارت، حقیر اور ادنا اور ثانوی حیثیت دینا دونی کے معنی بنتے ہیں۔ لہٰذا من دون اللہ کا ترجمہ ہوگا، پوائنٹ نمبر 1 ہے خالق کو حقارت سے، نمبر 2 پر ہے خالق کو کم تر کرنے سے، نمبر 3 پر ہے خالق کی ویلیو کم کرنے سے، نمبر 4 پر اس کا ترجمہ بنے گا خالق کو نیچے کرنے سے، یا نمبر 5 پر اس کا ترجمہ ہوگا خالق کو ثانوی حیثیت دینے سے ریلیٹڈ اس کے معنی ہوں گے۔ لہٰذا مثال کے طور پر میں آیات بھی 1-2 آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا یہی جو ترجمہ اس کا بنتا ہے لگا کے میں نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے من ہو گیا، من دون اللہ ہو گیا جو کہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، من جو ہے وہ حروف جارہ ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ الکتاب کے جملوں کا زیور ہیں جو خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا، اور کہہ کے جان چھڑوا لی کہ یہ جی زائد لفظ ہیں۔ او بھائی کوئی بھی آپ تحریر لکھیں، یہ تو الکتاب ہے، کوئی بھی آپ تحریر لکھیں اس میں آپ زائد لفظ ڈال نہیں سکتے ہیں، اور یہ تو پھر بھی الکتاب کا متن ہے، لہٰذا من کو وہ زائد لفظ بنا دیا گیا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ایسا کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو آیتیں آپ سے شیئر کریں گے وہ 2 کر لیتے ہیں، باقی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سورۃ الاحقاف ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے، لیکن اس آیت کا جو ہم ترجمہ کریں گے وہ 27 کو مد نظر رکھ کے کریں گے، اور اس کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ بھی اس کے ترجمے میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ سورۃ الاحقاف ہے، آیا نمبر ہے 28، اس میں ہے فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، ہم نے بار بار ان کو آیات دکھائیں تاکہ وہ پلٹیں۔ یہ اتنا ترجمہ جو پچھلی آیا 27 کو لے کر ہم نے کیا ہے۔ پھر اگرچہ کہ اللہ نے ان کو مدد نہیں دی، ان لوگوں کو جنہوں نے دیوتاؤں کی قربت میں خالق کو کم تر حیثیت یا
درجہ میں ثانوی حیثیت سے لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ خالق کو جب آپ حیثیت ہی ثانوی دے دیں گے، ثانوی حیثیت سے جب خالق کو لیں گے اور اس پر درجہ دیں گے الہوں کو جو بنا رکھیں گے، تو خالق خاک مدد کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بھی آج یہی ہے، امت یہی کر رہی ہے، خالق کو ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے، یعنی اس کا درجہ جو ہے کم کیا ہوا ہے۔ تو کیا ان کی خاک مدد ہوگی؟ پھر مدد ہو نہیں سکتی ہے، جب کو خالق کا جو درجہ ہے وہ بلند رکھنا پڑے گا، عالیشان کر کے اس کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا، تبھی جا کے وہ مدد کرے گا۔ ہم آیا کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں تو بل دلوا عنہم، البتہ ان ہلاک ہونے والی بستی کے لوگوں کا ان دیوتاؤں کے ذریعے گمراہ کرنا تھا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں بھی جو لوگوں نے اپنے الہ بنا رکھے ہیں ان کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں۔ مثلا کوئی جیسا کہ ہمارے بڑے بڑے مذہبی سرپرست ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو وہ اپنے مذہبی سرپرستوں کا لٹریچر وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی دیکھو یہ تفسیر بن رہی، یہ کہا جا رہا ہے آیت میں۔ او بھائی، خالق نے آپ لوگوں کو بھی تو عقل دی ہے، اس سے بھی تو سوچو، اور بارہا اس نے عقل لڑانے کا تقاضا بھی کیا ہے۔ لہٰذا میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، بل دلوا عنہم، البتہ ان ہلاک ہونے والی بستی کے لوگوں کا ان دیوتاؤں کے ذریعے گمراہ کرنا تھا۔ اب آیا کے آخری حصہ اس میں ہے وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ، اور وہ تباہی کا شکار ہونے والے ان کا تسلسل سے جھوٹ منسوب کرنا، اور وہ گھڑ کر جھوٹ منسوب کرنے والے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اس وقت تباہی کا جو شکار ہے کون ہے؟ جو اس وقت تباہی کا شکار اقوام ہے وہی جھوٹ منسوب کر رہے ہیں خالق کی طرف، اور وہ جھوٹ جو منسوب کر رہے ہیں وہ گھڑ کر جھوٹ منسوب کرنے والے ہیں۔ لہٰذا حالت آپ کے سامنے کہ کون ہے۔ میں آیا کا ترجمہ روانی سے بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر کے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، ہم نے بار بار ان کو آیات دکھائیں تاکہ وہ پلٹیں۔ پھر اگرچہ کہ اللہ نے ان کو مدد نہیں دی، ان لوگوں کو جنہوں نے دیوتاؤں کی قربت میں خالق کو کم تر حیثیت یا درجہ میں ثانوی حیثیت سے لیا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے بل دلوا عنہم، البتہ ان ہلاک ہونے والی بستی کے لوگوں کا ان دیوتاؤں کے ذریعے گمراہ کرنا تھا۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ، اور وہ تباہی کا شکار ہونے والے ان کا تسلسل سے جھوٹ منسوب کرنا، اور وہ گھڑ کر جھوٹ منسوب کرنے والے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور تباہی کا شکار ہے، آپ کے سامنے ہے، تباہی کا شکار ہے جو بھی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم ایک آیا اور آپ سے شیئر کرتے ہیں، باقی اور بہت ساری آیات ہیں الکتاب میں، وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں یہی والے معنی لگا کے۔ تو ہمارے پاس سورہ 5 کی آیت نمبر 76 ہے، اس میں ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تو بتا دے کیا تم حکم مان کر عمل کرتے ہو خالق کی ویلیو کم کرنے سے، یا خالق کو ثانوی حیثیت دینے سے، یا خالق کا درجہ کم کرنے سے، یا خالق کو ادنا کرنے سے، جو وہ تمہارے لیے کسی نفع یا ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ خالق کی ویلیو یا اس کی حیثیت کو تو کم کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو وہ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے ان کے لیے کسی فائدے یا نقصان کا، ان کا حکم مان کر عمل کیے جا رہے ہیں۔ آیا کا اگلا حصہ ہے وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور خالق وہ بیان کردہ قرائنی حقائق دینے والا، جانکاری دینے والا ہے۔ اس آیا کا بھی میں رواں ترجمہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تو بتا دے کیا تم حکم مان کر عمل کرتے ہو خالق کی ویلیو کم کرنے سے، یا خالق کو ثانوی حیثیت دینے سے، جو وہ تمہارے لیے کسی نفع یا ضرر کا اختیار نہیں رکھتے۔
واللہ هو السمیع العلیم، اور خالق وہ بیان کردہ کرانی حقائق دینے والا، جانکاری دینے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ من دون اللہ کا ترجمہ بنتا ہے، لیکن کیا کیجئے ہمارے ہاں تو من کا ترجمہ کیا ہی نہیں اور کہہ دیا کہ زائد لفظ ہے، اور دون اللہ کا ترجمہ جو کیا ہے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ۔ او بھائی، جو ترجمہ اس کا بنتا ہے وہ کریں تاکہ آیاتوں کا مفہوم نکھر کر سامنے آئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسا میں پہلے بتا چکا ہے زیور ہوتی ہیں کسی بھی جملے کا۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر موڈ ہے تو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہماری پوسٹیں مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں، ہماری پوسٹیں پڑھیں، ان کا ٹھیک طرح جائزہ لیں، الکتاب پر پرکھیں اور اپنی عقل کے پیمانے پر پرکھیں، اور پھر جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے آیا ہوتا جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔